बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शामिल फारूकी एकेडमी में मैं आज आपको खुश आमदीद कहता हूँ और मेरे साथ आज की जो मेहमान हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मीम सौद ऐमन। पहले तो ज़रा खुद ही बता दें मीम सौद से क्या बनता है, हालांकि भी मालूम है लेकिन नाज़रीन के लिए। मोहम्मद सालेह ऐमन। तो क्या लोगों को सौले के हिज्जे करने में कोई दुश्वारी आती थी इसलिए आप सौद पे चले गए? नहीं, ये कुछ मेरे अब्बा ने मुझे 1976 में पाकिस्तान आर्मी में भर्ती करवा दिया था बहैसियत टेलर, दर्जी। अच्छा। तो वो जैसे कहते हैं कि अंधों में काना राजा होता है, तो मैं उन अनपढ़ों में एक पढ़ा लिखा चला गया था। मैं उनकी हाजिरियाँ भी करता, उनकी दरखास्तें भी लिखता, उनके वाउचर भी क्लियर करता, बहुत सारे काम करता। मतलब आपने अपने कैरियर का आगाज जो है लोगों की जेबें काट के और लोगों के गले काट के किया या मैं कह सकते हैं और वो भी उनके पास जाके जेबें काटने का। और आपने मैं नाम नहीं लूंगा, आजकल बड़ा खतरा है नाम लेने में, लेकिन जो आपने बताया उससे मैं समझा कि खास जगह आप गए, वहाँ पे आपने जेबें काटनी सीखी और गले काटने सीखे। आगे चलिए। तो उन्हें मैं दरखास्तें लिख कर देता था जिसमें मुझे लोगों ने समझाया कि भाई यहाँ लोग बेनाम खतूत लिखते हैं GHQ में, तो आप अगर इस तरह मशहूर हो गए तो लिखेगा कोई और तो आप सामने आएंगे। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं, आप अपनी दरखास्त लिखी, आप सही। हाँ। तो इसलिए तो फिर मैंने जो अदबी मेरा शौक था उस लिहाज को मैंने मीम सौद ऐमन कर दिया। जी। पहले हम बिल्कुल अवाइल उम्र से स्टार्ट करते हैं। आपके वालिदैन कहाँ से बिलोंग करते थे? आपने बचपन कहाँ गुजारा? मेरे वालिदैन का ताल्लुक हरिपुर हज़ारा से है। हरिपुर हज़ारा से? जी हाँ। अच्छा। और वो 1938 में कराची आ गए थे। अच्छा। और पाकिस्तान बनने से पहले ही 1942 में COD कराची में वो भर्ती हो गए थे। सही। हाँ। और यहीं उनकी फिर शादी हुई, यहीं हम सब बहन भाइयों की पैदाइश कराची की है। ये समझ लें कि मैं फख्र से कहता हूँ कि मेरे अब्बा हिंदुस्तानी थे। अच्छा। क्योंकि हिंदुस्तान से आए थे ना, वो तो उस वक्त हिंदुस्तान था। लेकिन आप तो कहते हैं हरिपुर हज़ारा से तो हिंदुस्तान उस वक्त हरिपुर, चल ठीक है, हिंदुस्तान था। तो यहाँ बचपन कौन सा इलाका था आपका? हमारा एक ही यहाँ कैंसर गोट जिसे कहते हैं, जी के साथ। जी। और बहुत पुरानी आबादी है, 300 साल पुरानी आबादी है अल्हम्दुलिल्लाह जी। और हमारे अब्बा जो है वहाँ जब आए थे तो उनकी अकेली एक ही झोंपड़ी थी, उसके बाद उनके पड़ोसी बढ़ते गए। सही। तो फिर पाकिस्तान बना, अब्बा की हमारी एक ही जगह पे उनकी रिहाइश रही, वहीं पे रहे वो। कुछ थोड़ी जरा स्कूल की यादें शेयर करें। आप स्कूल के कुछ दोस्त याद आते हैं कभी आपको? बहुत याद आते हैं। और कोई ऐसा टीचर जो मुर्गा शुरा बनाता आपको बचपन में कभी? अल्लाह का फजल है, हमने ये हरकत ऐसी नहीं की। अच्छा। कि मुर्गा बने और बेकार बने, तो बना तो अंडे वंडे तो जी। तो शुक्र अल्लाह कि हमें कोई सजा नहीं हुई, बल्कि हमें एजाज बहुत हासिल हुए हैं। नहीं, आप तो दिल पे ले गए। मैंने मजाक में बात। वजह ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्र अल्लाह का कि 8वीं जमात में मैंने ड्राइंग के 3 पेपर किए थे। अच्छा, माशाल्लाह। 8वीं जमात में? जी हाँ। हमारे क्लास टीचर थे फैज साहब, उन्होंने हेड मास्टर साहब से कहा कि जी ये इनसे सवाले से कह दें कि ये हमारे बच्चे का था कमजोर है ड्राइंग में, इसका पर्चा भी कर दे। वो बहुत जल्दी वो फारिग हो गया। हाँ। अच्छा, बोला कर दो। बोला ये मेरा बच्चा इसका भी करवाते था। मैंने 8वीं जमात में अपना ड्राइंग का पेपर किया, फैज साहब के जानने वाले का किया, और हमारे जो हेडमास्टर साहब थे उनके भी किसी बच्चे का पर्चा किया। एक वक्त में मैंने 3 पर्चे किए। तो पहली जमात मैंने पढ़ी जब, तो दूसरी जमात में गया तो एक बच्चा फेल हो गया था दूसरी जमात में। तो जाहिर है वो पहली दूसरी जमात का सीनियर था, मैं जूनियर था, तो मेरा रोल नंबर नज़दीक हो गया उसके। तो हम दोनों शुरू की डेस्क में बैठते थे। तो उस लड़की के पास जो किताबें थीं, हमें अभी किताबें की लिस्ट नहीं मिली थी कि भाई दूसरी जमात की किताबें लानी है। उसके पास जो किताबें थीं वो मैंने उससे ले ली। मैंने कहा यार मुझे किताब देना, मैं कल ला दूँगा। हफ्ते के दिन, उस वक्त भी इतवार को छुट्टी होती थी, हफ्ते को किताब ली, इतवार को पढ़ी, पीर के दिन वापस कर दी। बिल्कुल ऐसे जैसे वो कहानी किताब पढ़ते हैं। मैंने उर्दू की दूसरी जमात की किताब एक ही दिन में पढ़कर उसको वापस कर दी। सही। और इसी तरह 1 महीने के अंदर अंदर मैंने दूसरी जमात की सारी किताबें पढ़ ली। माशियत उलूम, जुग़राफिया, इस्लामियात, ये सब पढ़ ली। जब मेरी किताबें आई घर पे तो मैंने ऐलान कर दिया, मैंने कहा जी ये तो इस किताब सारी में पढ़ चुका है। बड़ा भाई किताब बोला किताबें आज आ रही है, पहले पढ़ चुका, ये क्या बात हुई? इल्मो बस करिए यार। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे याद है कि मेरा ये पहला एहसास था कि मैंने सोचा यार अब ये सारा साल मुझे यही पढ़नी पड़ेगी, ये तो मैंने पढ़ ली। तो बचपन में आपने कुंडा मारा अपने एक दोस्त की
किताबों से जी और दोस्त भी था जो पहले फेल हो चुका था, लेकिन माशाल्लाह इल्म आपने हासिल कर लिया। ये रसालों का और नॉवेल का शौक, ये लत, ये चाट कैसी पड़ी? ये भी उसी से पड़ी। उसी से पड़ी। जफर इकबाल नाम था उसका, अल्लाह खुश रखे, अभी भी है। आपने मुझे इबरत हासिल नहीं की कि इन किताबों के चक्कर में दूसरी क्लास से फेल हो गया था, फिर भी आप उसे लेकर नहीं, पढ़ते वो रहे? मतलब वो तीसरी जमात की बात थी। अच्छा, जब हम अच्छा। तीसरी जमात में गए ना, क्योंकि किताबें तो मैं पढ़ चुका था, तो अखबारात वगैरह में पढ़ लिया करता। उससे 2-3 अखबार ही आया करते थे, मशरिक, नवाए वक्त और जी इस्लामी जी जैसे। जी हाँ। तो मुख्तलिफ दुकानों पे, अजाम की दुकान पे, होटलों पे जाके मैं पढ़ लिया करता थोड़ा सा। टार्ज़न की कहानी बहुत शौक से पढ़ता था मैं, बिला नागा। तो उसके पास मैंने देखा टेबल डेस्क के नीचे किताब करके पढ़ रहा है, तो मैंने उससे कहा यार क्या मुझे देना दो। उसने पढ़ी, मैंने पढ़ ली, पढ़ के उसे वापस कर दी उसी दिन। अब वो पढ़ता क्या, लाता था, मैं पढ़ लेता था। एक बार उससे मैंने कहा यार किताब मैंने पढ़ी नहीं है, ये मुझे दे दो, मैं कल तुम्हें वापस कर दूंगा। कहता मैं किराए पे लाया हूँ, तुम्हें दे दूंगा तो मुझे किराया देना पड़ेगा, मैं तो पढ़ के वापस कर दूंगा उसको, घर नहीं ले जाऊंगा, घर वाले मारते हैं। अच्छा। मैंने फिर उससे कहा कहाँ से ली है? वो मुझे एक लाइब्रेरी पे ले गए। मैंने कहा कहाँ से लाया? कहता वो छुट्टी के टाइम चल रहा है मेरे साथ। छुट्टी के वक्त मैं गया, मेरा घर इस तरफ है, वो मुझे इस तरफ ले गया, उसने मुझे लाइब्रेरी दिखा दी। उस लाइब्रेरी की किताबें मैंने चाट डाली कुछ ही दिन में। फिर जब मैं उससे नई किताबों का तकाजा करता तो कहता जी अब आएंगे तो दूंगा, अब है नहीं। वैसे जी उस जमाने की आना लाइब्रेरी में कुछ मैंने कहानी, किस्से से कहानी सुने हैं, वो कौन सी किताबें थी जो आपका साथी लेके जाता था, उसको खतरा था घर वाले देखेंगे तो मारेंगे? कुछ टाइटल शेयर करेंगे उन किताबों उसके के? घर वाले इसलिए मारेंगे कि वो फेल हो गया था, अच्छा अच्छा। इसलिए मारेंगे, वरना मेरा अच्छा, ख्याल है कि किताब पढ़ने से मारने वाले तो अजीब ही लोग होते हैं। इसका भी एक मुझे बहुत अहम वाकया याद आया है कि हमारे पास एक साहब आए जी और किताब मेरे, ये जी किताब आपकी है? मैंने कहा हाँ। इशाकमत की किताब थी। कहते ये आपने मेरे बेटे को दी है, आपके पास मैं आया हूँ, आज आपको किताब वापस कर रहा हूँ, दोबारा किताब वापस नहीं करूँगा, फाड़ दूंगा, जला दूंगा। अरे बाप रे। मेरे बेटे को किताब नहीं देना। वो भी इश्ताक अहमद की? इश्ताक अहमद की। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कौन सा बेटा आपका? वो छुपा हुआ बेटा। मतलब मैंने कहा तू जा यार। गया। मैंने कहा जी क्या नाम है आपका? कहता है जी फजल कादर। अच्छा। मैंने कहा फजल कादर साहब आपको इजाज़त है, आप अंदर आइए, एक एक किताब उठा के देख लीजिए आप। सही। कोई किताब आपको ऐसी काबिल एतराज़ नज़र आती है जिसमें पता चले कि मैं कौम का अखलाक बिगाड़ रहा हूँ या कोई मेरी किताब पढ़कर ख़राब हो रहा है, आपको इजाज़त है पूरी दुकान को आग लगा दें। अच्छा। फिर मैंने इश्ताक अहमद की किताब उठाई जो लाए थे, मैंने कहा ये आप ये पहले सब, मैंने खुद भी तो पढ़ सकते हैं ना आप। हाँ। मैंने कहा ये पढ़ें। और उसमें ये लिखा हुआ था कि किताब पढ़ने से पहले आप ये देख लें कि ये वक्त नमाज का तो नहीं है, ये ट्यूशन का तो नहीं है, ये उनका पेट जिम रहता था। आपको जो है वो घर वालों ने किसी काम का तो नहीं कहा हुआ। ये सारा उसने पढ़ा तो फिर मेरी शक्ल देखने लगा। मैंने कहा कि देखिए आपके बेटे को पढ़ने का शौक है, आप उन बच्चों को देखेंगे जिन्हें माँ बाप मार मार के पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ो, और वो नहीं पढ़ते। सही। मैंने कहा कि आपका बच्चा पढ़ेगा तो किसी काबिल होगा जी। आप इसे मना ना करें। सही। उसे शौक है। मैंने कहा मेरे पास ही किताब पढ़ रहा है, ये 4 आने मुझे देगा तो ये किताब पढ़ लेगा। सही। यही किताब 6 रुपए की है, मुझे 4 आने नहीं देगा, पैसा आपका लगेगा, वो नहीं कमा रहा, पैसा आपका लगेगा, किताब खरीदेगा, पढ़ेगा, बाहर बैठ के बाहर ही छोड़ देगा, किसी को दे देगा, आपका 6 रुपये का नुकसान करेगा। मैं बता दूं आपको, उसे पढ़ने का शौक है, उसे पढ़ने दें, इसमें आपका फायदा है। मैंने कहा उसके बाप ने एक बात मैंने आपके बारे में ये तो मालूम था मुझे कि माशाल्लाह काफ़ी खूबियों के मालिक हैं, जिसमें हम आपसे बात करेंगे, और काफ़ी हुनर है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि आप सेल्समैन भी बड़े अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। चवन्नी का राग नहीं छोड़ा आपने। उसके बाप को कायल कर सही दिया। बात, सही बात। तो ये तो आपके अंदर सेल्समैनशिप की क्वालिटी से जरिए। तो क्या आपको ये लाइब्रेरी का शौक जो है कब से हुआ? मतलब बड़े से हुआ या स्कूल के ज़माने से हो गया था? ये स्कूल के ज़माने से ही हो गया था। अच्छा, स्कूल के ज़माने से आपको लाइब्रेरी का शौक हो गया था? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक ख्वाब देखा था जी। सपना कह लें कि ख्वाहिश कह लें, मैंने ये सोचा कि मेरी लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें मुख्तलिफ़ कमरे हों, हर कमरे में मुख्तलिफ़ किताबें हों, बच्चों के लिए अलग, ख़वातीन के लिए अलग, सब के लिए अलग, ताकि जिसे जो किताब चाहिए उस खाने से जाकर ले ले। तो वो 1982 में मैंने जुमा बाज़ार लगाना शुरू कर दिया। जी। ज़ियाउल हक साहब का दौर था, तो जुम्मे के दिन छुट्टी होती, मैं जुमा बाज़ार लगाना शुरू कर दिया। हर माल 2 रुपये से मैंने अपना तिजारत शुरू की। फिर उसमें बर्तन बढ़ा दिए, बर्तन लोगों को पसंद आए, बर्तन मैंने और बढ़ा दिए, वज़न ज़्यादा हो गया, उन्हें रखने का मसला हुआ, एक दुकान किराए पर ले ली। अब दुकान 6 दिन बंद रहती है और 7वें दिन में उसे ले जाता जुमा बाज़ार किताबें अपना
یعنی آپ نے 2 ٹکے کے لوگوں کو 2 روپے کا مال بیچنا شروع کر دیا. ہاں تو اس طرح جب دکان بند رہی تو میں نے اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا. میں نے کہا یار یہ دکان میری بند رہتی ہے 6 دن تو کرایہ تو مجھے دینا پڑتا ہے, تو بتا شام کے وقت میں کیا کروں اس میں. تو اس نے کہا لائبریری بنا لو. وہ آپ کے دل کی خواہش تھی؟ میرے خواہش تھی. میں نے کہا چل یار دیکھو کیسے کام بن گیا. تو الحمدللہ میں نے اس وقت 300 روپے سے لائبریری کا کام شروع کیا. کس سن میں؟ یہ 1983 میں. 1983 میں آپ نے 300 روپے سے اپنی لائبریری پہلے اسٹارٹ کی تھی. 4 نومبر 1983 اور اب 40واں ہے میرا لائبریری کا. ماشاءاللہ. یعنی آپ اس دور سے لے کر آج تک تسلسل سے لائبریری چلا رہے ہیں. الحمدللہ. ایسا نہیں کہ 2 سال بریک کر کے کوئی بند گاؤں کی دکان کھول لی ہو؟ ایسا نہیں ہوا. اچھا, ایسا نہیں ہوا وہ. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کچھ عرصے پہلے لوگ آتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ اور آ کر کہتے تھے کہ دیکھو یہ لائبریری ہے, میں یہاں سے کتابیں لے جاتا تھا پڑھتا تھا. اور اب یہ خوشی اور زیادہ ہوتی ہے کہ وہ پوتے کے ساتھ پوتے کے ساتھ آتے ہیں, نواسوں کے ساتھ آتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو ہم نے یہاں سے کتابیں پڑھی. بہت خوشی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ لائبریری کی روایت ابھی تک یہ ہے بعض علاقوں میں زندہ ہے, اتنی بہت زیادہ نہیں ہے. نہیں, وجہ اس کی ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں جو یہ ڈبیا آ گئی ہے نا, جی, شیطان کا کھلونا. مطالعہ کرنے والے اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں, لیکن جب وہ دوسری طرف جاتے ہیں تو پھر وہ مطالعوں سے گم ہو جاتا ہے. کاغذ کی اپنی ہی مہک ہوتی ہے. تو آپ کی لائبریری ابھی بھی وہیں ہے؟ الحمدللہ وہیں پر ہے. اور زیادہ تر وہاں پہ کیا ریڈنگ روم ہے یا؟ ریڈنگ روم میں نے بنایا نہیں کیونکہ میری پارٹ ٹائم لائبریری تھی. ٹھیک ہے. ہاں, تو بس یہ ہے کہ ہم روزانہ کا کرایہ لیا کرتے تھے. شروع میں 2 آنے تھا, جب ہم نے لائبریری بنائی تھی 2 آنے تھا, 4 آنے ہوا, 8 آنے ہوا. اب بھی ہم بڑی سے بڑی کتاب کا زیادہ سے زیادہ 10 روپے کرایہ لیتے ہیں, اور وہ بھی لیتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. کتاب چیٹ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں کئی, پہلے ہوتی تھیں. پہلے ہوتی تھیں لیکن اب تو یہ پہچان گئے لوگوں کو. اب تو یہ ہے کہ وہ آتے ہی نہیں ہے. آتے ہی نہیں, شرم آتی ہے. بہرحال اور میرا خیال ہے کہ وہ بہت ہی کم ایسے ہوں گے جو کہ لے جا کے بیچتے ہوں گے. اصل وہ یہ کاہلی پڑی رہی, جب پڑی رہی 2-4 مہینہ گزر گیا تو کہا کون جائے من صاحب پاس. اس کی بھی وجہ ہے اور کچھ لوگوں کو اس بات پہ حیرت ہوتی ہے. ہم نے ایک بڑی اچھی پیشکش رکھی ہے کہ اگر کوئی ممبر کتاب لے کر 10-12 دن تک, 2 ہفتے تک, 3 ہفتے تک نہیں آتا, اور جب آتا ہے تو ہم اس سے صرف 1 ہفتے کا کرایہ لیتے ہیں. اچھا. ہاں, جتنا بھی اگر 2 مہینے بعد بھی آئے تو ہم اسے 1 ہفتے کا کرایہ لیتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے. میں نے احمد صاحب کہا نا آپ سیلر بڑے اچھے ہیں, انٹرپرینر بڑے اچھے ہیں, کہ آپ نے کہا یار سود کو مارو گولی, اصل تو بچاؤ پہلے اپنا. لوگ زیادہ دینے پہ راضی بھی ہوتے ہیں کہ نہیں جتنا آپ کا کرایہ. یہ جو آپ کو یاد ہوگا ویڈیو کیسٹ جو چلی تھی, وہ 10 روپے اس کا کرایہ ہوتا تھا. ایک صاحب نے غلطی سے کتاب واپس کر دی, وہ میں ان کی ویڈیو کیسٹ واپس کر دی, تو اس نے اس کا 350 روپے کرایہ بنا دیا. اس نے کہا یار 30 روپے کی تو یہ ساری ویڈیو نہیں ہے اور تم سے 300 روپے. بولا بھی میں تو 10 روپے کے تو اس حساب سے لوں گا میں تم سے. دیکھ لیجیے آپ. لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے الحمدللہ, کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں یار کتاب لے آؤ, یا کرایہ نہیں دیتے کتاب تو لے آؤ, کوئی اور پڑھے گا. چلیے الحمدللہ, یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اس دور میں کچھ لوگ کتابوں کو ابھی بھی زندہ رکھ کے بیٹھے ہیں, اور جو ایک وہ لوگ ہیں جو کہ کتابیں نہیں خرید سکتے ہیں ان کی آپ پیاس بجھا رہے ہیں. رسائل وغیرہ بھی رکھتے ہیں آپ وہاں پہ؟ اخبار جہاں رکھی تھی ہم نے, لیکن اس میں ہمیں بڑا تلخ تجربہ ہوا کہ کسی کو کوئی اگر تصویر پسند آ گئی ہے تو تصویر کاٹ کے رکھ لیتا ہے, صفحے کا دوسرا حصہ خراب ہو جاتا ہے. اچھا. بعد میں پڑھنے والا جو ہے وہ جب بلا کرتا ہے اس سے کہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی ملی تھی. ہاں صحیح بات ہے. 1 ہفتے کے اندر سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر اسے ایسی ملی تھی اسے شکایت کرنا چاہیے تھی. بالکل. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو کاٹتا ہے وہی شکایت کر دیتا, تو پھر ہم نے کہا یار یہ نہ رکھو, چھوڑو. صحیح بات. اخبار جب 5 روپے کا 10 روپے کا ہوا کرتا تھا. تو اچھا احمد صاحب, اب ہم آتے ہیں اس گفتگو کے سب سے اہم مرحلے پہ جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب سے جو آپ نے کہا نا کہ موبائل فون کا زمانہ آیا ہے تو کتاب کی صنعت پہ بہت زیادہ اثرات پڑے ہیں. جی. اچھا, ہمارے ہاں کچھ زیادہ پڑے ہیں, ورنہ یورپین ملکوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ ایک ہاتھ سے ڈنڈے پکڑا, ایک ہاتھ میں سے رسالہ پڑے ہوئے ہے. جاپان وغیرہ میں ہر اسٹیشن پہ, ہر جگہ پہ لائبریریاں اوپن ہیں, آپ جائیں, نکالیں, پڑھیں, اور جہاں پہ اترے وہاں پہ رکھ دیں گے. ہمارے یہاں کچھ زیادہ یہ مسئلہ آ گیا کہ چونکہ موبائل فون آ گیا لہٰذا کتاب نہیں ہے. اب اس کی وجہ سے کچھ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ وہ پہلے انڈا پہلے مرغی کا مسئلہ آ گیا کہ بہت سے لوگ جو کہ ماشاءاللہ بہت اچھا لکھ سکتے ہیں, سوال یہ کہ اس میں اگر وہ کوئی اور کام کر لیں, کسی بینک کی نوکری کر لیں, 4 پیسے وہ کما لیں گے, لیکن وہ اگر ایم فل کرنے کے بعد ایک کہیں کہ صاحب میں نے اس موضوع پہ ریسرچ کرنی ہے, تو ان کو پھر ملتا کچھ بھی نہیں سوائے ایم فل کی ڈگری کا ہی ہے. کتاب کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ اس کا؟ پہلے تو میں اس بات پہ آؤں گا. کتاب مجھے
بات یاد آتی ہے عمر شریف کی. عمر شریف کی. عمر شریف نے بہت اچھی بات کہی ہے ایک بار, بہت اچھی بات کہی اس نے کہ کتاب ایک ایسا تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا ہے. کیا بات ہے, کیا زبردست بات. اور وہ بھی عمر شریف عمر سے, شریف نے جس سے کہا. ابھی توقع نہیں کر سکتے ہیں یہ. اور پھر دہرائیے گا اس کو. عمر شریف نے کہا ہے کہ کتاب ایک ایسا تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا ہے. ماشاء اللہ. اور ایسا تحفہ اگر ہم دیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے. صحیح. اور اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید ہی ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کو پیدا کرنے والا کون ہے, آپ اس دنیا کو پیدا کرنے والا کون ہے, خالق کائنات کون ہے, یہ چاند تارے وغیرہ کس نے بنائے, سب یہ وہ کتاب ہی بتا رہی ہے. ورنہ اگر یہ زبانی باتیں چلتی چلی جائیں تو لوگ بھول جائیں سب. یہ بات بہت اچھی ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اب جو آج کی نسل آئی ہے, بچہ رو رہا ہے نا, ماں نے موبائل پکڑا دیا کہ لگا لے جو کارٹون اس کو, یہ ہے وہ تو ان کتابوں کو بھولتی جا رہی ہے نا, بھولتی جا رہی ہے. لیکن یہ کتاب کی طرف لوگ آئیں گے ضرور, کیونکہ کتاب ہی علم کا منبع ہے. اہمیت کتاب کو ہے کہ علم کو ہے؟ علم کو ہے. علم کو ہے. اس کا مطلب کتاب جو ہے گلاس ہے, ایک ویسل ہے, جی جی. اور اصل کنٹینٹ اس کے اندر جو ہے وہ شربت یا زہر ہے. جی 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 جی. تو اس کا مطلب ہے کہ کتاب اپنے طور پہ کوئی تریاق نہیں ہے, کتاب زہر بھی ہو سکتی ہے. ظاہر بھی ہو سکتی ہے, بالکل. ٹھیک ہے, ایک تو چیز ہوگی. اور مجھے ایک بڑا میرا پسندیدہ جملہ ہے جو مولانا عبدالقدوس ہاشمی صاحب سے میں نے سنا تھا کہ آپ جو مطالعہ کرتے تین قسمیں ہیں. ایک ہے کماؤ کہ آپ نے پڑھا, کچھ سیکھا, اور کچھ آپ کے جوش ہوا اور آپ نے کچھ زندگی کا راستہ دیکھا. ایک ہوتا ہے گواؤ کہ پڑھا اور بیڑا غرق کیا, یا تو نیگیٹو چیزیں ذہن میں آ گئیں, یا رومانوی چیزیں کے ذہن چلا گیا, یا کوئی بھی ایسی چیز چلے گی, ایون فرقہ واریت کے اندر پھنس گئے. اور ایک ہوتا ہے ٹالو مطالعہ, آپ صرف وقت کو ٹال رہے ہیں, اخبار اٹھا کے رکھ دیا, رسالہ اٹھا کے رکھ دیا, اور 4 گھنٹے کے مطالعے کے بعد اگر پوچھا جائے بھی ملا کیا آپ کو, کتاب کو پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ معلوم تو ہو کہ آپ کیوں پڑھنا چاہتے ہیں اور کیا پڑھنا چاہتے ہیں, اور کیا پڑھنا چاہتے ہیں, اور کتاب پڑھنے کے بعد آپ کو یہ حاصل ہو کہ بھئی میں نے جو چاہا وہ ملا کہ نہیں ملا, ورنہ کتاب بجائے خود کی. تو جب ہم نے یہ بات طے کر لی ہے کہ اصل چیز کتاب نہیں بلکہ کنٹینٹس ہیں, تو کنٹینٹس کی جو ڈلیوری ہے, جو پیکیجنگ ہے, جو پہلے ایک زمانے میں لیتھو پریس پہ ہو کے آتی تھی, پھر آفسیٹ پرنٹنگ پہ آنے لگی ہے, پھر ڈیجیٹل پرنٹنگ آنے لگی ہے, اور پہلے ایک زمانے میں تھا کہ لوگ خود ہی جز بندی کرتے تھے, پھر کتابیں پرنٹ لگی. اب پرنٹ آن ڈیمانڈ آ گیا کہ پوری کتاب پڑھی ہوئی ہے, اس نے کہا, انہوں نے بٹن دبایا اور معلوم پوری کتاب پرنٹ ہو کے آ گئی ہے. تو کتاب جب ایک میڈیم ہے تو کتاب کا سروائیو کرنا ضروری کیوں ہے؟ وہ میڈیم ہم موبائل فون میں یا اس قسم کی کوئی بھی چیز ہے جو کہ جس سے وہ میڈیم ہمیں کنٹینٹ ٹرانسفر ہو چکے ہیں, اس کے لیے یہ میرے پاس چھپی ہوئی کتاب کی ضروری ہے. چھپی ہوئی کتاب پہلے تو یہ دیکھیے کہ کتاب کیا ہے, اور حساب کتاب, آپ نے سنا ہوگا کہ لفظ حساب کتاب. جی جی. حساب کتاب کیا ہے؟ جب ہم کہیں جاتے ہیں شہر سے باہر یا ملک سے باہر تو ہم گاڑی کی سیٹ بک کرتے ہیں. بالکل. انگریز کتاب کو بھی بک کہتا ہے. اب اس بک میں اور کتاب میں کیا فرق ہے؟ کتاب دراصل لکھا ہوا, جی, کہ جو کچھ آپ نے لکھ دیا وہ ایک مستند ہو گیا. اور جب کوئی بحث میں جب ذرا کمزور پڑھنے لگتا ہے تو کہتا ہے کس کتاب میں لکھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کسی کتاب میں لکھا ہے تو پھر میں سند مانوں گا, ورنہ نہیں. تو کتاب جو ہے وہ کاغذات کا ایک جوڑ ہے, جب وہ جڑ گیا, اسے جلد بنا دی, وہ جو لکھا ہوا وہ محفوظ ہو گیا. لیکن اگر لکھنے والے سے میں اس نے جھوٹ بھر دیا ہے, جھوٹی تاریخ بھر دی ہے, کچھ بھی میں وہی کہہ رہا ہوں, کچھ بھی ہے, اس نے محفوظ کر دیا. لکھا ہوا ہے نا, جھوٹ بھی ہے تو لکھا ہوا ہے. نیگیٹو چیزوں کو اس نے محفوظ کر دیا. اور جس طریقے سے میں کہتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے صدقہ جاریہ, جی جی, کہ آپ نے ایک اچھی چیز لکھی, اشتیاق احمد صاحب بھائی پہلے پڑھ لو کہ تم نے نماز پڑھی کہ نہیں کی, ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا ہے, وہ ایک جذبہ ایک الگ ہے. لیکن جس نے صرف 4 آنے کا رسالہ چھاپ کے جن بھوت کی پری کہانی سے ہے, جس کا مطمع نظر یہ تھا کہ میری کتاب بک جائے, کتاب بکے اور پیسے ملیں, تو وہ تو اس نے کتاب کی کوئی خدمت نہیں کی. کتاب پڑھتا ہی کون ہے؟ دیکھیے گیلپ کا سروے ہوا تھا آن ریکارڈ, انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ نے زندگی میں کون سی کتنی کتابیں پڑھی ہیں, تو باقی تو چھوڑ دیں آپ ان کو, جو تھے شاید انہوں نے زیادہ پڑھی ہوں گی جن نے ڈگریاں نہیں لی, جو 16 سال پڑھ کے تعلیم حاصل کر نکلے, 75% کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے سوائے امتحان پاس کرنے کے کوئی کتاب نہیں پڑھی. تو جب ہمارے پاس یہ ہو کہ کتاب پڑھنے کے لیے صرف ہمیں ایک امتحانی ٹکڑا چاہیے, ایک سند چاہیے, اور ہمیں نہ کتاب سے کوئی دلچسپی ہے نہ ہمیں علم سے کوئی دلچسپی ہے,
جب یہ طے ہو گیا کہ بھائی کتاب جو ہے وہ ایک کنٹینٹ ہے، ایک ویسل ہے، ایک میڈیم ہے جو علم کو ٹرانسفر کرتی ہے، ہم علم کو چھوڑ کے کتاب کے پیچھے پڑ گئے. کافی ٹیبل کی کتابیں آنے لگیں، 4,000 کتاب، 8,000 کتاب. مطلب یہی سمجھیے کہ ایک جو لوگ کتابوں کے شوقین ہیں ان میں بھی ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو بطور فیشن کتابیں خریدتا ہے کہ صاحب ماشاء اللہ کتنے پڑھے لکھے، ان کے ڈرائنگ روم میں کتنی کتابیں رکھی ہوئی ہیں. تو اب اس میں جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ایک غلط فہمی کی ایک فضا ہے جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، جس میں نیا ادیب، نیا شاعر، دیکھیے پرانا اگر نام چلتا ہے نا مستحسن تارڑ کا، مشتاق یوسفی کا، ابن شاہ کا، تو اس کا نام بکتا ہے، نام بکتا ہے. کنٹینٹ تو بعد میں بکے گا، پہلے تو صرف نام بکتا ہے. ٹھیک ہے. جو نیا لکھنے والا ابھی آیا ہے تعلیم مکمل کر کے اور اس نے کچھ علم حاصل کیا، خوردنی حیاتیات کے اوپر علم حاصل کیا، اب وہ چاہتا ہے کہ میں لگاؤں اس پہ مزید ریسرچ کروں اور ایک اچھی کتاب میں اردو میں لے کر آ جاؤں. اس کو تحریک کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس کو حوصلہ کیوں نہیں ہوتا ہے کتاب لکھنے کا؟ اس لیے کہ اس کی کتاب بکتی نہیں ہے. اس کی کتاب نہ بکنے کی ایک تو وجہ اس کا نام ہے کہ اس کا نام لوگوں کو معلوم نہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اسے مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ کا نہیں معلوم کہ وہ کیسے کتاب دے. تیسرا رویہ ہمارے ہاں کتب فروشوں کا ہے. میری کتاب 23 سال سے میری کتاب چھپ رہی ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے جس کو بھی کتاب دی ہے مجھے وہاں سے ادائیگی نہیں ہوئی. اس سے پہلے آپ نے بہت بڑی بات کی کہ جس کو میں نے کتاب دی ہے وہاں سے ادائیگی نہیں ہوئی. جی. لیکن چونکہ بہت سے لوگ ممکن آپ سے ان کا تعارف نہ ہو، آپ ذرا کچھ اپنی کتابوں کے نام بتائیں گے؟ آپ کی کتنی کتابیں اب تک آ چکی ہیں؟ میری 9 کتابیں آ چکی ہیں اور 4 کتابیں اس وقت میرے پاس تیار ہیں چھپنے کے لیے. تو بات ساری وہی آ جاتی ہے کہ کتابوں کا ڈھیر لگا دینا تو بہت آسان ہے، لیکن ان کی نکاسی سب سے اہم کام ہوتا ہے تاکہ قاری تک پہنچے. تو کوئی احمد صاحب یہ کوئی اسٹرکچرل ایشو تو نہیں ہے؟ میں بھی بہت ریگولر جاتا رہا ہوں اردو بازار میں اور آپ بھی جاتے رہے ہیں. ایک ٹرینڈ چینج یہ ہوا ہے کہ پہلے اردو بازار میں ہوتا تھا کہ بہت ساری کتابیں جو جزبندی ہو گئی، ٹائٹل نہیں لگایا، اس کے ڈھیر لگے ہوتے تھے. پوچھو یہ کیا ہے تو مانوا جن صاحب نے کتاب چھپائی تھی پہلے 20-25 میں جلد بندی ہو گئی، اس کی ہمت ہار گئے اور پھر پلٹ کے نہیں آئے. تو جلد ساز جو تھے وہ اسی طریقے سے ریگل پہنچا دیا کرتے تھے یہ کہ آپ لے آئیں اس کو بائنڈ کرا لیں، اس کے تو پیسے پھنسے ہوئے سارے، وہ تو بھاگ گئے اپنا کتاب چھوڑ کے. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں نیا رجحان یہ ہے کہ نئی چھپی ہوئی کتابوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب نہیں بک رہی ہے. کتاب نہیں بک رہی ہے، اور بکتی بھی ہے تو ہمارے پڑھنے والوں کا ایک بڑا عجیب رویہ ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں پرانی کتاب دو. اب میری کتاب نئی ہے، میں آدھی قیمت پہ دے رہا ہوں تو مجھ سے وہ نہیں لے رہے. میری کتاب کباڑی اٹھاتا ہے کلو کے حساب سے تو اس سے وہ آدھی قیمت پر لے لیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے. میری پہلی کتاب چھپی تھی سن 2000 میں، تو جب وہ نہیں بکی مجھے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا، بولا کہ یہ تم دے دو، فلاں بندہ 50 روپے کی بیچتا ہے، تم سے 35 روپے کی لے لے گا، سارے تمہیں دے دے گا اکٹھے. میں نے کہا بھائی میں نے کتاب کباڑ میں دینے کے لیے نہیں بنائی، میری کتاب چھپے گی اور 100 سال بعد بھی لوگوں کو کام آئے گی. مجھے معلوم نہیں میری کتاب کی اہمیت کیا ہے. اب اس وقت اگر لوگوں کی اہمیت نہیں معلوم اس کی تو میں یہ نہیں کہوں کہ جی انہیں نہیں معلوم تو میں کتاب اٹھا کے دے دوں. نہیں، مجھے پتہ ہے میری کتاب کی اہمیت کیا ہے. تو اسی طرح میری اب تک 9 کتابیں آ چکی ہیں، جس میں ابھی آخری کتاب شریف زادی کے نام سے آئی ہے اور الحمدللہ اس پہ مجھے 3 ایوارڈ مل چکے ہیں. اور کتاب فروخت کرنے والوں کی یہ میں سمجھتا ہوں بدنیتی ہے کہ مجھ سے وہ لے رہے ہیں 60% پر، اور مجھے وہ 60%، یعنی سیدھی سی بات ہے 400 روپے کی کتاب کی قیمت ہے اور مجھ سے لے رہے ہیں 160 روپے کی. مجھے تو وہ 160 روپے نہیں دے رہا ہے، لیکن میری کتاب وہ 300 کی 400 کی بیچ چکے ہیں. اگر میں ان سے کہتا ہوں یار نہیں بکی تو مجھے واپس کر دو، تو کہتے گودام میں رکھی ہوئی ہے، ملازم آئے گا تو نکال کے دے دیں گے، کل آنا پرسوں آنا کسی کو بھیج دینا. یار ابھی تو مجھے کیوں نہیں دے رہے ہو؟ میں نے کتاب تمہیں گودام میں رکھنے کے لیے دی ہے. کتنا بڑا تمہارا گودام ہے کہ جس میں تم نے میری کتابیں رکھی ہیں. اچھا، آپ یہ ایک نیا ایلیمنٹ لے کر آ گئے، کیونکہ اب تک جو میں نے شکایتیں سنی ہیں وہ پبلشر سے ہوئی ہیں، بک سیلر سے ہوتی ہوں گی لوگوں کو، لیکن آپ کو پہلی بار شکایت ہے بک سیلر سے، پبلشر کے ساتھ ساتھ. تو جو اسٹیک ہولڈر ہیں، ایک مصنف ہے، ایک پرنٹر، یہ پبلشر ہے، اور ایک بک سیلر ہے. یہ 3 اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں. ٹھیک ہے، جہاں کہیں سارا یہ مسئلہ گڑبڑ ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ بہت معذرت کے ساتھ، ظاہر ہے ہر آدمی کے حالات اپنے الگ الگ ہوتے ہیں، اگر میری کتاب میں جان ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ بک سیلر میرے پیسے مار جائے گا، کھا جائے گا،
یہ کوئی بھی چیز اگر میں خریدی بیچی آتی ہے مارکیٹ میں 10% 15% کا کمیشن تو بڑی ریئر چیز ہوتی ہے. گھی پہ، تیل پہ، کاسمیٹکس پہ، اس پہ ہی کام ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ اس پہ کام پہ نہیں ہوتا ہے یہ. اور وہ بھی پہلے جا کے ہول سیلر سے لے کے آتا ہے، پھر 10% لے کر یا بل ٹو بل اس نے کر دیا اور پھر اس کا بل کلیئر کرتا ہے. 60% ایک مصنف دیتا ہے پبلشر کو، اور وہ بھی ادھار لیتا ہے، ادھار لیتا ہے، اور ادھار لینے کے بعد وہ پیسے نہیں دیتا ہے. اسے مفت سمجھ لیتا ہے. یہ تو ایک بڑا عجیب سا ہے سوال. المیہ ہے، اب المیہ ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اس میں الزام دوں گا بہت معذرت خود مصنفین حضرات کو کہ اپنا کیوں آلٹرنیٹ میکینزم نہیں نکالتے ہیں. اور اگر لکھنے پڑھنے والوں میں، 800 سے لانے جانے والوں میں، بک ایگزیبیشن آنے جانے والوں میں 200-400 لوگ ہیں، اور اگر میرا اپنا ایک نیٹ ورک ایسا ہے جو میری 50-100 کتاب خرید لے گا، مجھے کسی بک سیلر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، باقی تو خود بخود بکے گی. تو میں اس میں مصنفین کو بھی الزام دوں گا، کیونکہ اس میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو کہ صرف اپنے پریسٹیج، جن کے دال روٹی نہیں ہے، پریسٹیج پوائنٹ ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے، برطانیہ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، 2-4 مہینے کے لیے پاکستان آ گئے تو یہاں کسی پبلشر نے گھیرا گھارا 800 کتاب چھا دی اور وہ خوش ہوئے چلے گئے اس کی. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جن کے پاس اپنے دولت کے اظہار کے لیے کتاب کا سہارا لینا ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مزدوری کر کے کتاب چھاپتے ہیں. لائبریری کے علاوہ اور کتابیں لکھنے اور چھاپنے اور بیچنے کے علاوہ آپ کا پروفیشن کیا ہے؟ میرے خیال میں یہ تو سوال نہ ہی کریں تو اچھا ہے، نہیں، میں سوال کیونکہ کروں گا. وجہ اس کی یہ ہے نہیں میں کہ سوال کروں گا. الحمدللہ میں، مجھے معلوم ہے، مجھے بڑی خوشی ہے، مجھے فخر ہے. مجھے لوگ پاگل سمجھتے ہیں، کہتے ہیں میرے منہ پر پاگل کہتے ہیں. میں 50 سے زیادہ ہنر جانتا ہوں. روٹی روزی کس ہنر سے کما رہے ہیں آپ یہ بتا دیجیے. روزی روٹی کے لیے الحمدللہ میں نے ایک وقت تو میں جوانی گورنمنٹ کو دی. گورنمنٹ مجھے پینشن کے نام پر کچھ رقم دے رہی ہے جس سے میرا گزارا ہو رہا ہے. ایک الحمدللہ اس میں کتابیں نہیں چھپتی، اس میں کتابیں نہیں چھپتی ہیں، اس میں کتاب نہیں چھپتی ہیں، مجھے معلوم ہے. لیکن میرا ایک شوق ہوتا ہے، میں کمیٹی ڈال لیتا ہوں، تھوڑی سی رقم پسند کر لیتا ہوں، کمیٹی نکلتی ہے، ایک کتاب چھپ جاتی ہے میری. کوئی ایسی کمیٹی جو 5 لاکھ کی پڑے اور پہلی نکل رہی ہو میرے نام کی تو مجھے بتا دیجیے. نہیں، میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں کیوں پوچھ رہا ہوں کو پتہ اچھی طریقے سے. جی مجھے اس بات پر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے کہا کہ میں نے اپنا کیریئر شروع کیا ہے ایک درزی کے طور پہ. جی ٹھیک ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو کتابوں کا شوق ہے آپ کو ماشاءاللہ، اور یہ بہت کم خوش نصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بچپن میں خواب دیکھا اور لائبریری بنانے کا، اور 1983 سے لے کر اور 1923 تک 40 سال سے لائبریری کراچی شہر میں ایک آدمی چلا رہا ہے، اور کرائے کی لائبریری چلا رہا ہے، اور اس لحاظ سے لائبریری چلا رہا ہے کہ کرایہ بڑھ جائے تو میرا کرایہ فریز ہو گیا، میری کتاب واپس لے جاؤ. یہ سب اپنی جگہ پہ ہے. فوج کی نوکری چھوڑنے کے بعد آپ نے کون سا کیریئر، کون سا پروفیشن اپنایا؟ میں بھی پورے کے پورا کتاب کی طرف آ گیا. مجھے کئی جگہ سے پیشکش ہوئی. میں کارپینٹر ریٹائر ہوا ہوں، کارپینٹر کا کام کرتا رہا ہوں میں، اور بڑا اچھا الحمدللہ آل راؤنڈر، ایوارڈ یافتہ. مجھے 3 ایوارڈ ملے ہیں کارپینٹر کی. میں اصل میں اپنے ساتھیوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ بھائی اس میں کوئی ہاتھ کا ہنر، اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہے، اور اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے کہ ایمن صاحب جو ماشاءاللہ 9 کتابوں کے مصنف ہیں، اور جو آج دور میں کتاب کا علم لے کے بیٹھے ہیں، کتابیں بانٹ رہے ہیں، کتابیں کرائے میں چلا رہے ہیں، لیکن ان کی اصل چیز یہ ہے کہ انہوں نے ہاتھ کے ہنر میں کسی قسم کا کبھی کوئی عیب یا باعث شرم نہیں سمجھا. نہیں اب بھی نہیں. ایز ٹیلر آرمی میں وہ گئے اور ایز کارپینٹر آپ ریٹائر ہوئے، اور میں نے سنا یہ کہ آپ کے بنائے ہوئے فرنیچر وغیرہ بہت ہی عمدہ ہوتے ہیں. الحمدللہ ہر چیز یعنی جب میں کسی ایک کی شعبے تک محدود نہیں رہا، ہر طرف میں نے کام کیا الحمدللہ، اور ایسا کام کیا ہے کہ معیاری کام. میں صرف اس لیے کہنا چاہتا یہ، اور آپ سے آپ کے منہ سے نکلوانا چاہتا کہ جو میرے ساتھی جو 16 سال کی تعلیم حاصل کر کے اور اپنے ساتھ ایک ڈگری لے کے بیٹھے ہیں، وہ کتابیں کیوں نہیں لکھتے آخر؟ وہ اپنا علم کیوں نہیں ٹرانسفر کرتے ہیں؟ علم ٹرانسفر کرنے کے لیے اصل جو چیز ہے وہ شوق ہے، مقصد ہے، جذبہ ہے. اور اس میں اگر ایمن صاحب اس بات کو فخریہ کہتے ہیں کہ میں نے جیبیں کاٹنے اور گلے کاٹنے سے یہ کام شروع کیا اپنا کیریئر، اور جب ختم کیا تو میں نے پھر ایک اچھا کارپینٹر کے طور پہ کیا ہے، لیکن علم کی شمع پھیلا رہے ہیں. تو بل میں اپنے دوبارہ پھر موضوع کے پر آتا ہوں، اور وہ یہی ہے کہ یہ سارے اسٹیک ہولڈر ہیں، مصنف
मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि अगर आपसे कह दिया जाए कि पेंशन वेंशन ना हो, सिर्फ किताब छापें आप ये, और हर महीने बेगम के हाथ में कुछ पैसे रहते हैं, इस महीने का खर्चा है, आप नहीं कर सकते एज ए मुसन्निफ, सिवाय से किसी का नाम इतना कैश हो कि लोग पैसे देते हैं। आपकी बात काटूंगा मैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बस पुरानी बातें याद करना और उन पर बात करना बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं 100% कहूँगा कि आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। हम जुमा बाज़ार में स्टॉल लगाते थे हफ्ते में एक दिन, और नोट हम वहाँ से ऐसे लाते थे कि शॉपिंग बैग में अखबार रखा, अखबार के अंदर हमने नोट डाले, उसको गोला बनाया, शॉपिंग बैग में डाल लिया, ऊपर सब्ज़ी रख ली। नोट गिनने का वक्त नहीं होता था मेरे पास, इतने हमने नोट कमाए। और जब मैं किताब की तरफ आया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऐसा शौक़ हुआ है कि पैसे की हवस तो है ही नहीं दिल में, बिल्कुल नहीं। ये अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ। और इस वक्त अगर हमारे घर में पैसा आ जाता है किताब की वजह से, तो मेरे घर में तो अल्हम्दुलिल्लाह तो वैसा होती है, लेकिन वो सोचते हैं अच्छा इस तरह भी पैसा आ सकता है। पिछले साल की बात आपको बताऊंगा, हमारे एक सामने रहते थे साहब, चले गए नकल मकानी करके, ईद पर आए मुझसे मिलने, कहते हैं कि अमन साहब आपकी नई किताब कौन सी आई? मैंने कहा जी वो वफ़ा की वफ़ात। अच्छा। तो उनके यहाँ हमारे वो जाते हैं महाना रिसाले भी, ख़वातीन किरण वगैरह, तो उनका वो भी कुछ बिल था। उन्होंने लाई दीजिए किताब, मैं उन्हें दे रहा हूँ 400 रुपये की, तो मैंने 400 से कम में देता हूँ, अपने जो जानने वाले होते हैं पूरी कीमत भी नहीं देता। उनके कुछ और पैसे बनते थे, उन्होंने 1000 का नोट दिया, मैं उन्हें वापस करने लगा तो उन्होंने कहा नहीं जी आपके कुछ 700 रुपये किताबों के बनते हैं। मैंने कहा बनते होंगे। तो उन्होंने कहा ये भी लीजिए, ये भी लीजिए, और ये मैं उन्हें वापस करने लगा 500 रुपये। तो कहते हैं कि ये रखिए, ये आपकी ईदी है। ईदी मुझे दे रहे हैं बहैसियत मुसन्निफ कि भाई आप जो काम कर रहे हैं कोई भी नहीं कर रहा, और शुक्र अल्लाह का। मैं अमन साहब ये कहूँगा कि इस वक्त एक वक्त ऐसा आ गया, देखिए काली भेड़ें हर जगह पे होती हैं, जी जी ठीक नहीं है। मैं अक्सर ही कहता हूँ कि साहब ये बुक सेलर का भी अगर कभी हम बुलवाएंगे इंशाल्लाह, बुक सेलर को उनसे बात पूछेंगे कि उनके पास भी बात होता है कि वाकई कुछ में बहुत कमाते हैं और कुछ में बहुत गंवाते हैं, और अगर कहीं इत्तेफाक से उर्दू बाज़ार में बारिश हो जाए तो सारा उनका सरमाया लुट जाता है। इस दौर में सच्ची बात है कि काली भेड़ें हैं, मुझे सारे गिमिक पता हैं। लोग आपसे किताबें लेते हैं, एक्सचेंज में लालपुर फैसलाबाद वगैरह भेज देंगे, उसको मुल्तान भेज देंगे, और वहाँ से दूसरी किताबें मंगवा लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी किताब कितनी बिकी है, वो दूसरा आइटम यहाँ पे बेच रहे होंगे। ये सब काली भेड़ें होती हैं। तो क्यों ना सारे स्टेक होल्डर मिल के फैसला करें कि भैया किस तरीके से काम करना है, एक मैग्ना कार्टा कोई हो जाए, कोई एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कि हर एक को कमाने का हक है। जो बुक सेलर है उसको भी दुकान का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, सब चीज़ देनी है, उसका भी हक है, मानता हूँ। लेकिन मुसन्निफ का भी हक है, उसने जहन की मजदूरी की है, मेहनत की होती है उसने, और पब्लिशर का भी हक है। तो ये जो काली भेड़ें आ गई हैं इंडस्ट्री में हर तरफ से है, अब ऐसी ऐसी काली भेड़ें हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे नाम हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे नाम हैं। यानी आप बताएंगे कि सब बुक सेलर तो टॉप 5 का टॉप 3 नाम आ जाएगा, और गरीब मुसन्निफीन का वो 2-2 हज़ार रुपये, 4-4 हज़ार रुपये मार के। कभी आपके साथ ऐसा तो नहीं हुआ? चलिए नाम ना लीजिएगा आप, ये कभी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? बात यह है बर्दाश्त करने की, कि मैंने कहा कि मैं नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो किसी की इज़्ज़त को मैं सरेआम नहीं बिगाड़ सकता। मेरे साथ जिन लोगों ने इस किस्म की हरकतें की हैं कि किताब तो मेरी ली, बेच दी, और जब और दूसरी किताब है, आपकी नई किताब आई है, मैंने कहा वो दे देना, मैंने कहा पिछली किताब के पैसे तो लाओ यार, वो भाई नहीं बिकी तो ये भी नहीं बेचोगे। मैं मतलब ये बड़ी माज़रत में कहूँगा कि मैं ये कतई नहीं चाहूँगा कि आप किसी का नाम लें या आपकी गुफ्तगू से किसी से इशारा भी जाए, लेकिन जो नए लिखने वाले हैं उनको पता तो चले कि होता क्या है। क्या आप नाम लिए बगैर कोई अपने तजर्बात शेयर कर सकते हैं? मेरा ख्याल है उनका जिक्र करना ही मैं समझता हूँ फजूल सा है, क्योंकि वो अपनी हरकतों से बाज आएंगे नहीं। अगर ये हमारे पब्लिशर हजरात जो कमा रहे हैं 60% हमारी किताबों पर, अगर ये 60% पे ही गुजारा कर लें तो इन्हें बहुत बरकत मिले, और बरकत का हुसूल इन्हें पता नहीं है, इसलिए ये 100% हज़म कर जाते हैं। जिसकी किताब है, जिसकी मेहनत है, जिसका पैसा है, उसे नहीं देते कुछ। मेरे साथ एक तजर्बा ये हुआ कि हिंदुस्तान से हमारे एक दोस्त हैं इकबाल हसन आज़ाद साहब, उन्होंने हमारी एक तहरीर शाया कर दी, तो वो आलमी सतह का पर्चा है, मेरा नाम हो गया आगे, उन तक बात पहुंची तो उन्होंने कहा यार आप जब उन्हें दे रहे हैं तो हम भी दें अपनी को तहरीर। मैंने कहा अच्छा ये आप भी ले लें। तो एक तहरीर तैयार की, उन्हें जाकर दिया, नावल था एक, मैंने कहा ये लीजिए आप, आपके लिए। ठीक है जी, अब क्या होगा, क्या हिसाब होगा? बोले क्या हिसाब?
میں نے کہا اس کا کیا حساب کتاب ہوگا, کچھ حساب کتاب کریں گے؟ بولا ہاں آپ اس کے 30,000 روپے دیں. میں نے کہا 30,000 میں دوں؟ میں 30,000 میں دوں؟ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں آپ کی تحریر ہم چھاپیں گے, اپنے پرچے میں جگہ دیں گے اس کو. میں نے کہا یار لکھنے والے کو کیا دے رہے ہیں آپ؟ بھائی آپ کا نام ہوگا, اتنے بڑے پرچے میں آپ کا نام چھپے گا, یہ دیکھیں گے اتنے لوگوں کے نام ہیں, یہ جس نے زیادہ پیسے دیے اس کا نام ہم نے شروع میں رکھا ہے, جس نے کم پیسے دیے اس کا نام آخر میں رکھا ہے. اب آپ دیکھیں آپ 30,000 دیں گے تو آپ کا نام ہم شروع میں رکھ دیں گے. میں نے کہا کہ بھائی 30,000 آپ کو دوں اور آپ اپنے پرچے میں میری تحریر شائع کریں, 20,000 خرچ کر کے میں کتاب کیوں نہیں چھاپ دوں؟ میرے پاس تو اتنا تجربہ ہے, ساری کتاب تیار تو ہے بالکل. میں بس یہی کہوں گا کہ انفارچونیٹلی اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, جی لیکن اس بات کی مجھے بھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ جب ریسیلر جو ہے 60% کمیشن ادھار پہ لیتا ہے, ادھار بھی لیتا ہے. ٹھیک ہے, جی. بکری آئے گی نا, بکرے لینے ہوں گے تو پہلے جا کے منڈی سے کیش خرید کے لائے گا اور مارکیٹ میں بھیجے گا. جو لوگ کہتے ہیں وہ اردو پہ بڑا احسان کر رہے ہیں, کتاب بڑا احسان کر رہے ہیں, تھوڑا سا مصنفین پہ بھی احسان کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, کہ اتنا مارجن آف پروفٹ کسی چیز میں نہیں ہے جتنا کتاب کہ ہے. بک سیلنگ کے اندر رکھا ہوا ہے لوگوں نے یہ. اور میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ بلکہ آپ میں سے بھی اگر کوئی ہوں ایسے حضرات جو یا مصنف ہوں یا بک سیلر ہوں یا پبلشر ہوں, تو آئیں بیٹھیں بات کریں, کوئی راستہ نکالیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ مصنفین کو اس طریقے سے کاٹ دیں جس طریقے سے کوئی قصائی اپنے اس کو کاٹتا ہے. یہ اگر ذہنی طور پہ اگر کوئی پرسکون نہیں ہوں گے تو چیزیں کیسے تکلیف ہوں گی؟ ہم ماتم کرتے رہیں گے کہ اردو میں سرقہ آ رہا ہے, اردو میں ترجمہ آ رہا ہے, اردو میں تخلیق نہیں, کہاں سے کوئی تخلیق آئے گی ہے؟ اور پبلشر حضرات کو بھی غور کرنا ہوگا, بک سیلر حضرات کو بھی غور کرنا ہوگا, اور مصنفین کو غور کرنا ہوگا, اور سب سے بڑے زیادہ قارئین کو غور کرنا ہوگا. بہت شرم کی بات ہے کہ اگر آپ کا کوئی جاننے والا پان کی دکان کھول لے تو آپ اس سے کبھی پان ادھار نہیں مانگتے کہ مفت میں مجھے پان دے دو, راجہ جانی لگا دو, میرے ٹیسٹ ہوتے ہیں. مصنف کوئی کتاب لکھ لے تو آپ کی فکر یہ ہوتی ہے کہ اسے مجھے فری مل جائے. اور میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں کہ زیادہ تر جو لوگ مصنف سے کتاب لیتے ہیں فری میں, وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں, وہ آگے بڑھا دیتے ہیں. جیسے کسی زمانے میں ڈائری آگے بڑھائی دیتی تھی, نمبر بنا لیتے ہیں یہ میم سعد احمد صاحب کی نئی کتاب ہے یہ, ٹھیک ہے, یہ پڑھیے اس کو. یہ ایک بات مجھے یاد آئی ہے ایاز رحمانی صاحب کی. جی, میں ان کے گھر پہ موجود تھا تو کسی دوست کا فون آیا ان کے, انہوں نے کہا کہ جی آپ کی کتاب کا پتہ چلا جی, مبارک ہو آپ کی نئی کتاب چھپی ہے. بولا ہاں چھپی ہے. میں آپ کا گھر پہ ہیں؟ ہاں میں آ رہا ہوں کتاب لینے کے لیے. بولے اچھا. میں نے کہا بھائی ایاز رحمانی صاحب کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کہ بھائی آ رہے ہو تو 800 روپے لیتے ہیں نا, کتاب 800 روپے کی ہے. بولے میں تو اعزازی لوں گا آپ سے. تو بھائی اعزازی دوں گا نا, 800 روپے لوں گا تو اعزازی دے دوں گا آپ کو, میں کر دوں گا اپنے ہاتھ سے. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, میں تو آپ سے پیسے تو نہیں دوں گا. انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اردو بازار میں ویلکم پہ چلے جائیں, شیخ شوکت علی پہ چلے جائیں, وہاں پر آپ کو یہ 50% پہ ملے گی. 800 والی کتاب آپ کو 400 کی دیں گے. میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کو 800 کی دوں گا, اور اعزازی یہی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی میں تو آپ سے پیسے نہیں لوں گا, میں تو فری میں لوں گا. تو ایاز رحمانی صاحب نے بات کہی میرے دل پر لکھی گئی. اس نے کہا گلی میں دکان والا ہے, میرے بچوں کو 1 روپے کی ٹافی مفت نہیں دیتا, میں تمہیں 800 کی کتاب مفت کیسے دے دوں؟ اس میں میں کہوں گا کہ تھوڑا سا میں کہوں گا کہ جو ہمارے پڑھنے والے جو ہے نا اس دور میں جو بہت کم رہ گئے ہیں, ان کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ کسی آدمی نے ایک تخلیق کی ہے, کوئی چیز اپنا ذہن لگایا ہے, اپنا دماغ لگایا ہے. جتنے عرصے میں ایمن صاحب نے اگر 2 ناول لکھے ہیں, اگر وہ ایک اچھا بیڈ روم سیٹ بنا دیتے ہیں تو کہیں زیادہ مارجن اور ہاتھ کے ہاتھ کیش ملتا, بلکہ وہ مٹیریل کے نام پہ پیسے آپ کو پہلے مل جاتے ہیں. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. تو یہ چاروں اسٹیک ہولڈر ہیں, میں یہ سوال چاروں کے لیے چھوڑ رہا ہوں. میں سوال قارئین کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ آپ مفت کتابیں کیوں مانگتے ہیں, آپ مفت کتابیں کیوں لیتے ہیں جبکہ پڑھتے بھی نہیں ہیں, جبکہ پڑھتے بھی نہیں ہیں. اور میں یہ مصنفین سے بھی پوچھتا ہوں, آپ مفت کتابیں بانٹ کے کیوں اپنی مٹی پلید کر رہے ہیں؟ یہ مفت کتابیں بانٹنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ایک آدھ جگہ بک ریویو کے لیے بھیجنی ہے بھیج دیجیے, کوئی بڑی خوشی کی بات ہے. کسی اچھی لائبریری کو آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, زیادہ لوگ پڑھ دیتے ہیں, لیکن وہ سمپل اس لیے کہ اب کیونکہ چھپ گئی ہے اور بیگم روزانہ کہتی ہیں کہ یہ کیا ہوگا ان کتابوں کا, آپ 2-4 کتابیں نکالیں اور جا کے کسی کو پیش کر دیں اور اس کی جناب فیس بک پہ تصویر لگا دیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. مصنفین کو اس عادت کو ختم کرنا ہوگا کہ ہم کوئی کتاب, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کتاب ضرور تحفے میں دیں, دوسرے کی کتاب تحفے میں دیں. دوسرے کی کتاب بالکل بالکل.
اپنی کتاب تحفے میں دینا چاہتے ہیں. تو تحفے میں دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چلتے پھرتے ہمیں اٹھا کے دیتے ہیں, جیسے کسی کی سالگرہ پہ دے رہے ہیں, کسی کی شادی پہ دے رہے ہیں, اور اس کا تو مزاج آپ وہ دیتے ہیں, وہ اس کے لیے اعزاز ہوتا ہے کہ دیکھو جی ہمارے ایک بچے نے 8ویں کلاس میں ٹاپ کیا ہے, اس کو آپ کتاب کچھ اور دیں گے, اور وہ جو خاص بچے جس کی شادی ہو رہی ہے اس کو کتابیں آپ کچھ اور دیں گے, وہ تو آپ دیکھنا پڑتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ تحفے کے بھی کچھ وہ ہوتے ہیں, سلسلے ہوتے ہیں. تحفے کے لیے کہا یہ گیا ہے کہ تحفہ پھر دو طرفہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ مصنف سے آپ نے تحفے میں لے لی کتاب, اس کو تحفے میں کوئی چیز نہیں دینے پہ, کیوں آخر آپ کتابیں خریدیں اور آگے تحفے میں دیجیے. مصنفین کو غور کرنا ہوگا, قارئین کو غور کرنا ہوگا, اور ان پبلشر حضرات کو غور کرنا ہوگا جو غریب مصنفین کے پیسے مار جاتے ہیں, لٹرلی مار جاتے ہیں. یہ پبلشر حضرات اور بک سیلر حضرات کو دیکھنا پڑے گا تاکہ کتابیں بک سکیں. آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ایک تجویز ہے میری کہ جیسے بڑے ادارے ہیں ہمارے, ادب کے رکھوالے ہیں, ادب میں ان کا نام ہے, وہ ایوارڈ وغیرہ بھی دیا کرتے ہیں, کچھ نقد کچھ پلاسٹک کے بنا کر. تو میری ایک تجویز ہے کہ وہ قابل عمل ہے, جیسے آرٹ کونسل ہو گیا, اکادمی ادبیات ہو گیا, ان کے بڑے بڑے ادارے ہیں, نیشنل بک فاؤنڈیشن وغیرہ, یہ اپنی جتنی دیواریں ہیں ان کی, ان تمام دیواروں پر نئی کتابوں کے سر اوراق جو ہیں, سر اوراق یہ لگا دیں. آتے جاتے جو ان کے ہیں انہیں سب کو پتہ چلے یار جیسے یہ کتاب آئی ہے, یہ نئی کتاب آئی ہے, نئی کتابیں مہینہ کے حساب سے, تاریخ کے حساب سے کی ہے, اور مصنفین سے کتابوں کے سر ورک لیں. اور ہر ادارے کو, جو بڑے بڑے ادارے ہیں, کم از کم انہیں 10 کتابیں خریدنی چاہیے مصنفین سے, اور کتابیں بیچ کر مصنفین کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیں. آج کل تو بہت آسان ہے, ایزی پیسہ اکاؤنٹ بنا ہوا لوگوں کا, میں آپ کی بات سے ایک بات کہوں گا کہ شاید بہت کم لوگوں کی حقیقت معلوم ہوگی کہ دنیا بھر میں جو ریڈنگ کا ریٹ ہے, یعنی پر ویک کتنے آورز لائے جاتے ہیں, اس میں سب سے زیادہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں ہندوستان کے اندر. جاپان سے زیادہ, امریکہ سے زیادہ, برطانیہ سے زیادہ, یورپ کے کسی ملک سے زیادہ ہندوستان میں کتابیں پڑھنے کا رواج زیادہ ہے, اور جہاں پہ زیادہ پڑھتی ہیں. اب میں آپ کو ایک فیکٹر بتاتا ہوں, وہاں پہ ایک دو نہیں 20 ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں, فیملی ٹرسٹ ہیں. اور فیملی ٹرسٹ کا کام یہ ہے کہ جب کسی نوجوان نے کہا کہ بھائی میرا یہ تھیسس ہو گیا, میری کتاب چھپانی ہے, وہ اپنا آئیڈیا دے دیں, اور آئیڈیا میں وہ 50% ایز اے گرانٹ وہ ٹرسٹ دے دیتا ہے کہ یہ آپ کو ہم نے گرانٹ دی, پیسے جو کاسٹ پیپر, اور اب پیسے آپ ملائیے. نہ صرف یہ کہ بلکہ اس کے بعد میں وہ 150 نسخے الگ سے خریدتا بھی ہے مختلف لائبریریز میں بانٹنے کے لیے. اس وقت کتاب بچوں کو ہم خرید کر دے رہے ہیں, وہ 400 روپے کی ہوتی ہے. اپنے لیے ہم 100 روپے کی کتاب نہیں خرید سکتے, اپنے بچوں کے لیے مجبور ہیں. یہ جو بڑے بڑے پبلشر ہیں ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے کتاب خریدیں گے, تو وہ 400 روپے کی کتاب دے رہے ہیں. اور ہمارے زمانے میں ہمیں منع کیا کرتا تھا کہ کتاب پر لکھنے والا بے وقوف ہوتا ہے, کتاب پر نہ لکھو, حتیٰ کہ اپنا نام لکھو تو خوبصورتی سے لکھو تاکہ کتاب کے ساتھ وہ ہضم ہو جائے. کوئی فالتو لکیر بھی لگ جاتی تو ہمیں مار پڑتی تھی. آج کل کتابیں ایسی بنی ہوئی ہیں کہ جس پہ اسی پہ سوال جواب, تاکہ بعد میں آنے والے بچوں کو وہ کتاب کام نہ آئے. تو اگلی جماعت میں جب دوسرا بچہ جائے گا تو اسے نئی کتاب خریدنا پڑے, یہ 400 والی کتاب ایک ہی بچہ استعمال کرے. آپ کی اس بات سے میں یہ بات دہراتا ہوں کہ صاحب یہ جو سلیبس کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس پر 60% کمیشن کوئی نہیں ہے, بہت کم کمیشن ہے. میں نے رکھی ہیں, سب سے کم کمیشن اگر ہے تو 2 چیزوں پہ ہے سب سے کم کمیشن. ایک تو نصابی کتابیں جو امتحانات کی درکار ہوتی ہیں, وہاں اگر آپ سے کہیں نا تمہارا 60% کمیشن ہوتا ہے, میں 30% دے دو, مارے گا دکاندار. دوسری بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جو مذہبی کتابیں ہیں, کلام پاک ہے, تفاسیر, اس میں بھی کمیشن 60% نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا, اس میں تو تاجرانہ ہوتا ہے. آج آپ سے گفتگو بہت اچھی رہی, اور میں انشاءاللہ آؤں گا کسی نے آپ کی لائبریری کو دیکھنے. انشاءاللہ ضرور تشریف لائیے. اور آپ کی باتوں سے اگر مجھے بھی حوصلہ ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی اور لوگوں کو بھی حوصلہ ہوگا, تو ہمیں مل جل کے کام کرنا ہے. اس ملک کے حالات کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. خدا کے لیے ایک دوسرے کی جیبیں کاٹنی چھوڑ دیں. میں نے تو چھوڑ دی. آپ تو ریٹائر ہو گئے نا. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. آپ کو بھی شکریہ کہ آپ نے یاد کیا.